बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना हफीज़ुल्लाह, प्रोग्राम तकबीर के साथ आपकी खिदमत में। आज का जो टॉपिक है ना, जो मौजू है, वो बड़ा तकलीफ़ दह है मेरे लिए पर्सनली, और आई एम श्योर अगर आप जो सुनने वाले हैं अगर इस पे गौर करें तो बहुत ही अज़ियतनाक ये चीज़ है। पिछले कुछ महीनों से हम मुसलसल, ये नहीं कि ब्रेक आ रही है, इसमें सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जानवरों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। ये कोई आइसोलेटेड बात नहीं है कि आप कह दें कि जी एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये मुसलसल ही आ रहा है। बड़ा मशहूर केस था वो ऊँटनी का, छोटे बच्चे का, जिसकी टांग काट दी थी। और उसका जुर्म क्या था उस जानवर का कि वो अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खा रहा था, और उसकी पादाश में जीते जागते उसकी होश व हवास में उसकी टांग काट दी एक जालिम इंसान ने। जालिम इंसान क्या, हैवान भी ऐसा नहीं करते। तो मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं, जब कोई कहता है ना जानवरों से बदतर, हैवानों से बदतर, तो मैं कहती हूँ ये तो कुछ बता ही नहीं सकता कि ये बेचारे जानवर और हैवान भी इस तरह नहीं करते जिस तरह ये इंसान के लबादे में ये लोग करते हैं। उसके बाद खबर आ गई कि इसी तरह भैंस थी या गाय थी, वो कहीं किसी के फसल में चली गई, चारा चार रही थी, तो उस बंदे ने उसकी ज़ुबान काट दी। अब आप सोचते जाएं और आप इस सारे का इमेजिन करें कि ये आपके साथ कोई कर रहा है या आपकी औलाद के साथ कोई कर रहा है कि जीते जागते होशो हवास में आपकी टांग कोई काट देता है, आपकी ज़ुबान कोई काट देता है। फिर आया कि जी शायद गधा था, उसके कान काट दिए। उसका भी यही जुर्म था कि वो चर रहा था, जो अल्लाह ने रिस्क दिए, जो शायद उसी का हिस्सा था, और उस पे उसका कान काट दिया गया। फिर इसी तरह और ऊँटों की टांगें काट दी। फिर आया कि जी शायद गालबन कराची का वाक़या था कि एक कुत्ते के बच्चे को ऊपर से पता नहीं कितनी मंजिल से ज़मीन पे फेंका। मतलब आप सोचते जाएं कि उस बेचारे जानवर की अज़ियत का आप एहसास करें कि कितनी तकलीफ़ हुई होगी। आप इमेजिन करें ना अपने आप को या अपनी औलाद को कि ऊपर से कोई फेंक रहा है, कितनी अज़ियत हुई होगी। तो ये जो अल्लाह की मखलूक है, इसको भी उसी तरह अज़ियत होती है। और फिर क्या हुआ, अभी मैंने कल परसों सुना कि छोटे बच्चे थे, यही कुत्ते के पपीज़ थे, उनको फांसी दे दी, फांसी पे लटका दिया। गज़ब अल्लाह का कैसे ना हम पे नाज़िल हो, कहर अल्लाह का हम पे कैसे ना नाज़िल हो। हम कौन लोग हैं ये, हम कौन लोग हैं जिन्होंने समझा ही नहीं कि ये हमारा मज़हब क्या है। हम सिर्फ झंडा लेके बाय वर्च्यू ऑफ के जी हम पैदा हो गए एक मुसलमान घराने में, लेकिन हमारा इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, कुरान से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। ना हमें पता है हम किस तरह के इंसान हैं कि जो एक दूसरी मखलूक को अज़ियत दे के इतना प्लेजर ड्राइव करते हैं, इतनी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन उससे बढ़ के जो लम्हा फ़िक्री आए कि हम कैसी स्टेट हैं, हम कैसे हुक्मरान हैं, हम कैसे लोग हैं जो कानून साजी पे कानून साजी तो किए जाते हैं, लेकिन जो वनरेबल चीज़ें जो अल्लाह की मखलूक है उनके हक़ में हम सख्त कानून नहीं कोई बना सकते। रोज़ कोई ना कोई कानून इस मुल्क में बन रहे, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हम कोई कानून बना सकते? और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड, जिसे ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, उसमें डालें एक सेक्शन, वो पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई करेगा। उसमें आप इसको फसाद फिल अर्ज़ में डालें, एनिमल क्रूअल्टी को, या जानवरों के साथ जो ये सलूक करेगा, फसाद फिल अर्ज़ में डालें, ताकि ना उस बंदे की बेल हो, ना वो निकल सके, और कह दें बामुशक्कत उसमें डालें ताकि उसको एहसास हो कि उसने क्या किया है। और आप उसमें मिनिमम मैंडेटरी सज़ा रखें 7 साल, और देखें फिर आप करें लोगों को प्रोसिक्यूट। आपका काम क्या है स्टेट का? आपका यही काम है कि आप प्रोटेक्शन दें हर उस चीज़ को जो आपके मुल्क में है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी उसमें शामिल हैं। और ये कोई ज़्यादा देर का काम तो नहीं, एक छोटी सी सेक्शन आने, उसकी छोटी सी अमेंडमेंट आपने करनी है और ये कानून इमीडिएटली नाफिज हो जाएगा। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि ये किस तरह आप नहीं कर रहे इस चीज़ को और बढ़ने दे रहे हैं।
ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں انگریزی میں پڑھوں گی اور پھر میں اردو میں ترجمہ کروں گی۔ A good deed done to an animal is as meritorious as a good deed done to a human, while an act of cruelty to an animal is as bad as an act of cruelty to a human being۔ ہمارے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، گڈ ڈیڈ، کسی جانور کی طرف، اس کا اتنا ہی اجر ہے جس طرح آپ نے اس کو کسی انسان کی طرف کیا۔ اور اسی طرح جو آپ ظلم کرتے ہیں، ظلم کا کام کرتے ہیں کسی جانور کی طرف، وہ اتنا ہی برا ہے اور اس کی اتنی ہی سزا ہے یا جو چیز ہے جس طرح آپ نے کسی انسان کے خلاف کیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ پہ تو ہماری جان قربان، تو کہاں ہے آپ کی جان اس طرح کے کاموں میں؟ جب احکامات آتے ہیں، جب ان کی سننا آتی ہے، جب ان کا طور طریقہ آتا ہے، ہم کیوں نہیں اس وقت سوچتے کہ ہمارے نبی پاک نے کیا فرمایا اور سب سے بڑھ کر اللہ نے کیا فرمایا؟ اب میں یہ کچھ آیات ہیں میں یہ پڑھوں گی، اور اس میں جس طرح سورت بنی اسرائیل کی آیت 44 ہے، یہ آیت میں اللہ میاں کہتے ہیں اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین میں اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ کیا ہے یہ آیت؟ سمپل ہے کہ اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد و ثنا تو سارے جو 7 آسمان ہیں اور زمین میں، اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ بیان کر رہی ہیں۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ جی آپ چونکہ انسان ہیں صرف آپ ہی بیان کر رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں تو وہی بیان کر رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو جن ہیں، جنات ہیں، وہی بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، اس نے کہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی پاکی نہ بیان کر رہی ہو، جو اس کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا، ہم ہی بڑے کوئی ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا یہ نہیں۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس میں ہر طرح کی مخلوق بنائی ہے اور وہ ہر مخلوق تسبیح کر رہی ہے۔ یہ جو جانور بولتا ہے، جو آپ کو بولی نہیں سمجھ آتی، مجھے بھی نہیں سمجھ آتی، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تو خود کہہ رہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم کون ہیں جانوروں کی زبانوں پہ کہنے والے کہ، اور پتہ نہیں ہم کہاں سے یہ بیگیج لے کے چل رہے ہیں، پرابلی اور معاشروں سے جہاں سے ہمارا تعلق واسطہ تھا کسی زمانے میں، ہم وہ امپورٹ کریں کہ جی یہ منحوس ہے، یہ فلانا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ جانور اس طرح ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تو کہیں منحوس کسی چیز کو نہیں کہا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، میں کیسے کہہ سکتی ہوں یہ چیز منحوس ہے؟ اور جو زبان اللہ نے اس کو دی ہے، جس طرح اس نے اس کے کلام کا طریقہ سکھایا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز آپ دیکھ لیں، صبح صبح یہ چڑیاں جب بولتی ہیں، جب مرغا بولتا ہے، جب جانور بلی ہو، کتا ہو، باقی جانور جو اللہ کے جو بولتے ہیں، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ گمراہ تو ہم ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، جو اس کو سمجھتے نہیں، اور ہم کس طرح کے ظلم کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پہ۔ پھر اللہ سورت نور میں فرماتا ہے، یہ آیت 41 ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتے ہیں۔ تو جانوروں کی بھی نماز ہے۔ نماز کا حکم صرف انسانوں کو ہی نہیں ہوا، یا فرشتوں کو ہی نہیں ہوا، یا جنات کو ہی نہیں ہوا۔ اللہ تو کہہ رہے کہ ہر چیز جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے، اور اس کی نماز اور تسبیح کا طریقہ وہ اللہ نے ان کو سکھلایا ہوا ہے۔ یہ میں ریفرنسز اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جائیں، آپ قرآن شریف اٹھائیں اور کھولیں یہ اور دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔
اور پھر کیا ہے سورۃ حشر میں ہے، اس کی آیت 24 ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ پھر اللہ میاں کہتے ہیں ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں، اور یہ بھی میں بتا دوں جن لوگوں کو نہیں یہ آئیڈیا کہ آسمان صرف یہ آسمان نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اس آسمان کو تو اللہ میاں نے کہا ہے نا کہ تمہارے جو نزدیک کا آسمان ہے اس کو ہم نے چراغوں سے روشن کیا، یہ جو ہمارا والا آسمان ہے، لیکن اس کے بعد کئی آسمان ہیں، 7 آسمان کا ذکر آیا ہے۔ اور اگر آپ لوگ دیکھیں، گوگل کریں، اب تو ہر چیز اتنی ایزی ہے، تو آپ دیکھیں یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور ہبل ٹیلیسکوپ، یہ جو دنیا نے اوپر بھیجے ہوئے ہیں، ان کے کیا امیجز ہیں، کیا تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں، کیا رنگ ہے کائنات کے، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ سوچیں کہ جتنی ہی بڑی وسیع کائنات ہے، ہمارا تو دماغ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا نا کہ اتنی وسیع کائنات ہے، اور اس میں جتنی مخلوق ہے، یہ صرف آپ کا یہ چھوٹا سا جہاں بیٹھے ہیں آپ کا گاؤں، آپ کا شہر، آپ کا پاکستان نہیں ہے، نہ ہی آپ کا یہ پلانٹ ارتھ ہے یا کانٹیننٹ ایشیا ہے، ساری کائنات ہے جس کی ساری مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جن کا طریقہ نماز اللہ نے ان کو بتایا ہوا ہے، اور ہم اس مخلوق کو مارتے ہیں، ہم اس مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہاں، پھر ایک آرگیومنٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو انسانی جان کی ویلیو نہیں، جانور کی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہماری بد نصیبی نہیں ہے؟ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے لیے نہ انسانی جان کی وقت ہے، نہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی اور مخلوق کی وقت ہے۔ اس کا حساب تو ہمیں دینا ہوگا نا، اس دنیا میں بھی ہم دے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور آگے جا کے بھی ہم دیں گے۔ پھر اللہ میاں سورت ہے 38 قرآن میں اور آیت 18 ہے اس کی، اللہ میاں کہتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے۔ یہ ایک پیغمبر کے ساتھ، غالباً حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو اللہ نے مسخر کیا تھا۔ پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ صرف مخلوق نہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے شاید وہ ایکسپیریمنٹس دیکھے ہوں، اگین میں کہہ رہی ہوں جائیں گوگل پہ دیکھیں کہ کچھ سائنٹسٹ نے نا جو پودے ہیں ان کے ساتھ مائکرو فونز لگائے ہیں، تو پودوں کے اندر بھی جو ان کا پانی چلتا ہے یا جو ان کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، وہ انہوں نے میوزیکل نوٹس کی شکل میں آگے اس مائکرو فون سے ریکارڈ کیے، اور سبحان اللہ وہ کیا آوازیں، وہ کیا میلوڈی ہے، وہ کیا ساز ہے، یہ آپ لوگ سنیں گے، جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ اللہ کی کائنات کیا چیز ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ سے آگے نہیں نکلتے نا۔ پھر ایک سورت ہے 61 نمبر ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ پھر سورت جمعہ میں ہے آیت پہلی، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، حکیم ہے۔ پھر سورت تغابن میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہمیں بھی اس کی حمد و ثنا کا حکم ہے، جانوروں کو بھی، ہر مخلوق کو اس کی حمد و ثنا کا حکم ہے، تو پھر ہم کون لوگ ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم انسانوں سے، اللہ کی مخلوق سے اتنا برا سلوک کرتے ہیں۔ ہم جانور تو رکھتے ہیں، ہم اس کو کھانا دینا گوارا نہیں کرتے، ہم اس کو پانی دینا گوارا نہیں کرتے، ہم اس کی سردی کا، گرمی کا احساس نہیں کرتے۔ جانوروں کو ہم نے زنجیروں پہ باندھا ہوا ہے۔ یہاں دکانیں دیکھ لیں اپنے شہروں میں، جو جانور بیچ رہے ہیں، جو پرندے بیچ رہے ہیں، وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ وہ کوئی بات ہے؟ جس حالات میں اللہ کی مخلوق کو رکھا ہوا ہے، پنجروں میں قید کیا ہوا ہے،
پھر ڈرامہ کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ کہ پرندے پکڑ کے پہلے لے آؤ پھر صدقے کے طور پہ ان کو چھوڑو. بھائی پہلا گناہ تو تم نے کیا کہ اللہ کی مخلوق کو قید کیا اور پھر دوسروں کو صدقے کے بہانے وہ کر رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے آپ قید کریں. وہ پرندہ جو اللہ کی تسبیح کرتا ہوا اڑتا پھر رہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے پرندہ کیوں قید کرنا ہے؟ آپ نے پرندے کی آواز سننی ہے نا, آپ درخت لگائیں. آپ درخت لگائیں اور آپ دیکھیں کتنے پرندے آتے ہیں, رنگ رنگ کے پرندے آئیں گے اور وہ کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, کتنی خوبصورت آوازیں ہیں ان کی. لیکن ہم نہیں کرتے نا. ہم پتہ نہیں کیوں جانوروں کو قید کر کے تکلیف دے کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ احساس ہی نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ذبح بھی تو کرتے ہیں نا, ہم کھاتے بھی تو ہیں. بالکل وہ اللہ کا حکم ہے, لیکن ہم ذبح ٹارچر کر کے تو نہیں کرتے, نہ ہی وہ اسلام میں گنجائش ہے. وہ ذبح بھی سوئفٹ طریقے سے جلدی کرنا ہوتا ہے, تیز دھار آلے سے, تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, اور بلا ضرورت نہیں ذبح کرنا ہوتا. ایون شکار جب آپ کرتے ہیں وہ ضرورت کے تحت ہے, سپورٹ کے طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں کہ آپ ایز اے سپورٹ اس کو کریں. جی تفریح کے لیے آپ جا رہے شکار پہ, ہاں نیسیسٹی ہے آپ کی تو آپ کریں. آپ کو گن شوٹنگ کا شوق ہے نا, آپ چلے جائیں کسی رینج پہ چلے جائیں, آپ وہاں اپنی چلا لیں. آپ نے کیوں اللہ کی مخلوق کو مارنا ہے خام خواہی میں, جب آپ کو اس کے کھانے کی بھی ضرورت نہیں. ہماری عدالتوں نے کی ہے اس کا کچھ ججمنٹس دی ہیں اینیمل کرولٹی پہ, جس پہ جس طرح سندھ کی عدالتیں ہیں, اسلام آباد کی عدالت ہے, بڑی فیمس ججمنٹ ہے. 51 جو ہاتھی تھا اس کا کیا حشر انہوں نے کیا تھا, اور اس کا تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے. بہت سالوں سے میرے بچے جب سے چھوٹے تھے تب سے وہ ہاتھی کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوتا تھا انہوں نے. اور اسی طرح اب یہ جو آپ ریسیں لگواتے ہیں یہ بیلوں کی اور یہ ڈونکی کارٹس کی, اور جو مرغے لڑواتے ہیں آپ, جو کبوتر لڑواتے ہیں, جو کتے لڑواتے ہیں. میں یہاں جاتی تھی ڈاگ ہاسپٹل تو وہاں کتے آتے تھے, ایک کوئی بڑی شخصیت ہے ان کے بڑا شوق ہے ڈاگ فائٹنگ کا ان کے, اور زخم ہوئے ہوتی تھی ان کی. اتنی اذیت جانور کو, واٹ فار؟ آپ کی سپورٹ کے لیے. تو اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا نا کہ آپ نے جانوروں کو اذیت کے لیے گیملنگ کے طور پہ آپ جانور لڑا رہے ہیں. اس کی ہمارے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور اس چیز کا اسپیکٹ ہے اینیمل کرولٹی کا, یہ جو ظلم ہے. اینیمل کرولٹی جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں نا جانوروں پہ, یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے ہو کے یا آگے جا کے سیریس offenses کریں گے, یہ قتل بھی کریں گے انسانوں کے, یہ اس میں ٹارچر بھی کریں گے, ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار ہوں گے. یہ انٹینشنل جو جان بوجھ کے ہارمفل بیہیویئر جو ہے نا, یہ یہاں جانوروں پہ نہیں رکتا, یہ آگے جا کے یا انسانوں پہ آلریڈی یا ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, پیرالل جانور پہ بھی ظلم کرتا ہے, تو اس کا انسانوں سے بھی رویہ دیکھنے والا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, گھروں میں کیا کر رہے ہیں, باہر کیا کر رہے ہیں. یہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک جانور پہ ظلم کر دیا, یہ آگے انسانوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں. ہے یو ایس کی بڑی فیمس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن, جو یہ ساری ٹیررزم اور ہر چیز آپ کے ٹریک کرتی ہے آپ کے offenses. تو ایف بی آئی کی جو ڈیٹا بیس ہے نا, اب اس میں نا یہ اینیمل کرولٹی کی بھی ٹریکنگ ہو رہی ہے. یہ انہوں نے کیا, میں ان کی ویب سائٹ سے آپ کو ایک چیز پڑھ دیتی ہوں. ایف بی آئی کلیکٹنگ ڈیٹا آن کرائمز اگینسٹ اینیملز, کہ ایف بی آئی ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے جو جانوروں پہ, جو جانوروں کے خلاف ظلم ہے اس پہ, یا جو کرائم ہے, جو offenses ہیں. Acts of cruelty against animals are now counted alongside felony crimes like arson, burglary, assault and homicide in FBI's expansive criminal database. اچھا, یہ جو ایف بی آئی ہے نا, اس کی ایک ڈیٹا بیس ہے یہ کرمنلز کے لیے. اس میں جو offenses ہیں, آرسن کے کہیں آگ لگا دینا, کوئی املاک کو تباہ و برباد کر دینا, ڈکیتی, اسالٹ کے مارنا, ہوموسائڈ قتل, اس کے ساتھ ہی اینیمل کرولٹی بھی اب ریکارڈڈ ہے. تو جہاں کہیں کوئی اینیملز پہ ظلم کرتا ہے یا کرولٹی کرتا ہے, وہ اب ایف بی آئی کے ڈیٹا بیس میں اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے.
اب یہ کہتے ہیں آگے جا کے on January 1st the Bureau's National Incident Based Reporting System began collecting detailed data for participating law enforcement agencies on acts of animal cruelty, including gross neglect, ٹارچر، آرگنائزڈ ابیوز اینڈ سیکشل ابیوز. تو اینیمل کرولٹی کے یہ جو ہے نا، یہ ایف بی آئی کلیکٹ کرتی ہے کہ جو آپ کی پولیس اور دیگر ادارے ہیں ان سے ڈیٹا کے جانوروں پہ ظلم کی، جس میں کہ کون نگلیکٹ کرتا ہے، کون دھیان نہیں کرتا جانوروں کا، کون ٹارچر کرتا ہے، آرگنائزڈ ابیوز کے بالکل ایک پلان کر کے ان کا ابیوز، جس طرح یہ میں کہہ رہی ہوں ڈاگ فائٹنگ از اے فارم آف ابیوز، روسٹر فائٹنگ از اے فارم آف ابیوز، اور سیکشل ابیوز، جانوروں کے ساتھ سیکشل جنسی فعل بھی ہوتے ہیں، وہ بھی سیکشل ابیوز جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ جو تھا نا، یہ ویسے ہی جنرل ایک وہ ٹریک کر رہے تھے، لیکن اس سے آپ کو اس کی گریوٹی کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ایف بی آئی جیسی ایجنسی اب یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے تاکہ وہ سائیکولوجیکل ہیلتھ لوگوں کی مانیٹر کر سکے اور ان کا فنڈنگ ریٹ کے آگے جا کے وہ کیا کرنے والے ہیں اس کو ٹریک کر سکے، کہ ان لوگوں پہ نظر رکھ سکے، تو آپ اور میں جو اس معاشرے میں رہتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھیں. آپ دیکھیں کون لوگ ایسے کرتے ہیں اور ان لوگوں سے احتیاط برتیں آپ، اور ان لوگوں کو رپورٹ کریں. لیکن رپورٹنگ میکنزم پھر کہاں جائیں ہم، کس کو رپورٹ کریں؟ آپ کو ایز اے کمیونٹی ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں. آپ کو ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اپنے جو آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کو کہیں کہ وہ قانون میں تبدیلی لے کے آئیں اور وہ سخت قوانین بنائیں ان لوگوں کے خلاف جو اینیمل کرولٹی کرتے ہیں. پی پی سی میں چینجز لے کے آئیں، الگ سے قوانین لے کے آئیں. اور یہ یاد رکھیں، اللہ نے یہ دنیا، یہ زمین صرف ہمارے لیے نہیں بنائی، اور یہ تمام کائنات جو ہے وہ اللہ نے سب مخلوق کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایک میزان ہے، ایک بیلنس ہے. آپ جب جانوروں کے ساتھ احتسال کرتے ہیں ان کا، یا ان کے درپے ہو جاتے ہیں، تو آپ اس نظام کا بیلنس، اس ترازو کو اپسیٹ کر رہے ہیں، اور اس کا حساب ہمیں اس دنیا میں بھی جا کے دینا ہے اور آگے بھی جا کے دینا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلی بار زندگی رہی تو ملیں گے. اللہ حافظ.